पिछले थर्सडे को जो हमने शो किया यहां से, तो उस शो को लेकर पूरा थर्सडे, पूरा फ्राइडे, पूरा सैटरडे, पूरा संडे यही बात होती रही जो बात हमने कभी कही नहीं। उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान में टॉक शोज हुए हमारे जुमेरात की शो की बुनियाद पर। और ये कोई बड़ी खुशी सी नहीं मैं कह रहा, क्योंकि अगर तो आप कोई खबर देते हैं जो अक्सर हम देते हैं, पिछले कई सालों में बेतहाशा खबरें दी हैं जो पाकिस्तान के लीडिंग अखबारात की हेडलाइंस बनी, जो पाकिस्तान के टॉक शोज की डिस्कशन पॉइंट बने, लेकिन अजीब सिचुएशन ये थी कि वो जो खबर थी ही नहीं उसको टॉक शो की डिस्कशन का हिस्सा बनाया गया। पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स ने, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ देम, और पाकिस्तान के ऑलमोस्ट मेजॉरिटी सोशल प्लेटफॉर्म्स ने, क्या इंग्लैंड क्या अमेरिका, बड़े बड़े वी लॉगर थे उसके ऊपर वी लॉग कर दिए। वो जिसका जिक्र ही नहीं था पूरे फसाने में, उसके ऊपर डिस्कशन की गई कि जी इस ऑन द फ्रंट में ये आ गया, कामरान शाहिद ने ये कह दिया, ये खबर दे दी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जा रहे हैं इमरान खान साहब से मिलने अडयाला जेल। अब इस खबर के ऊपर कभी सागडार साहब से पूछ रहे हैं जर्नलिस्ट, कभी ख्वाजा आसिफ साहब से पूछा जा रहा है, कभी कोई बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट जो बैठे हुए हैं वो अपना तज़किया कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी वो कामरान शाहिद की कोई क्लास फेलो है नवाज शरीफ साहब, वो तो नवाज शरीफ साहब तो कामरान शाहिद साहब के वालिद के क्लास फेलो होंगे, तो कामरान साहब को जाके उनके वालिद से अपने पूछना चाहिए कि क्या नवाज शरीफ साहब ने उनके वालिद को बता दी ये बात। ख्वाजा आसिफ साहब भी ये फरमा रहे थे कि जनाब वो तो उनकी जवानी में, जमाना जवानी के अंदर बड़ी दोस्ती थी मियाँ साहब की और कामरान साहब के वालिद की, तो वो अपने वालिद साहब से जाके पूछे, शायद उनको ना बता दिया मियाँ साहब ने। मतलब अपनी तरफ से जो उनका स्टाइल है ख्वाजा साहब का तंज करने का, वो कहना चाह रहे थे कि जी ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो भाई हमने कब कहा ऐसी कोई बात है? हमने तो एक खबर आई, और वो खबर कहां आई? मैंने खबर नहीं दी, ना मैंने कभी क्लेम किया कि मैंने खबर दी है। खबर कहां पर आई जरा चला दें। ये एक WE न्यूज है, कोई न्यूज का न्यूज देते हैं और अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं ये नहीं कह रहा वो बुरा प्लेटफॉर्म है। उसकी ये खबर आई जबकि जी आपके सामने चल रही है स्क्रीन के ऊपर कि जी नवाज शरीफ साहब जो है वो नफरत की सियासत खत्म करने जा रहे हैं, जमहूरियत की बहाली के लिए या जमहूरियत की ग्रेटनेस के लिए इमरान साहब से अडयाला जेल मिलने में मादा हो गए। और सोर्स बताया गया कि नवाज शरीफ साहब का बड़ा कोई करीबी जरिया है। ये WE न्यूज की खबर थी, मेरी खबर नहीं थी, ना मैंने कभी क्लेम किया ये मेरी खबर है। वो किसी ने कहा ये बाउंस हो गई खबर, किसी ने उस खबर के बुनियाद पर आपको मैंने बताया, कभी डार साहब से, कभी ख्वाजा साहब से। पिछले 4 दिन यही तमाशा लगा रहा। टॉक शोज में बैठ के एनालिस्ट बड़ी बड़ी बातें करते रहे कि जी ये कैसे हो गया, वो क्या, कोई कह रहा है जूता भी ना जाए मियाँ साहब का अडयाला जेल। और भाई ना जाए, मैं कब कह रहा हूं कि जाए या ना जाए? ये खबर आई वी न्यूज की, आपके सामने चल रही है। तो इस्लामाबाद में तो ये गॉसिप्स का बाजार गर्म हो गया ना कि मियाँ साहब जा रहे हैं, मियाँ साहब जा रहे हैं। जो क्रेडिट मिलना चाहिए हमें वो ये है कि ये खबर आते ही हमने इस खबर के गुब्बारे में से हवा निकाल दी। वो कैसे? हमने फौरन राणा सनाउल्लाह साहब को टेलीफोन लाइन पे लिया जुमेरात के शो में, और उठते साथ ही उनसे सवाल पूछा, ये कहकर कि हम इस खबर की तस्दीक या तरदीद के लिए राणा साहब से रब्ता कर रहे हैं, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब समझे जाते हैं। पहले मैंने इरफान सिद्दीकी साहब से भी रब्ता करने की कोशिश की, उनसे बात नहीं हो पाई थी मेरी, उनसे टेलीफोन नहीं हो पाया, प्रोग्राम शुरू हो गया। तो प्रोग्राम से पहले राणा साहब, तो हमने उसकी तरदीद कैसे करवाई ये आप जरा देखें जुमेरात के शो में, और फिर आप मुलाहिजा कीजिएगा कितना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मुझे या इस शो को सोशल मीडिया में पेंट किया गया। मुखालफी ने तो किया, दोस्तों ने भी किया। मतलब मैं हैरान हूं कि इतने बड़े बड़े लोग, ख्वाजा साहब हैं या बड़े बड़े सीनियर एनालिस्ट, जिस हवाले से बात की जा रही है मेरे शो के हवाले से, उन्होंने उस शो को देखना ही मुनासिब नहीं समझा। वो तो एक बंदे ने सवाल किया जो मिसलीडिंग क्वेश्चन था, उसमें वो जवाब देते गए। ये तो हालत है हमारे यहां पे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स की। प्रोग्राम में ये जब खबर आई तो हमने इसकी तरदीद कैसे ली राणा साहब से, पहले वो देखें आप। न्यूज ये है जो भड़कती हुई पहुंची हम तक कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो अडयाला जेल तक जाने को तैयार है, नफरत की सियासत खत्म करने के लिए, जमहूरी इक़्तिदार को आगे बढ़ाने के लिए, और जमहूरियत की खातिर इमरान खान से मिलने को तैयार है, एग्रीमेंट करने को तैयार है, सुलह कराने को तैयार है। बहुत बड़ी खबर थी, इसके लिए हमने सोचा कि इसकी तस्दीक तरदीद करने के लिए कौन सबसे मौजूद शख्स हो सकते हैं, तो कौन हो सकता है राणा सनाउल्लाह साहब के अलावा, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब के भी करीब है, मुस्लिम लीग नून के भी वेटरन लीडर। राणा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। राणा साहब, एक बॉक्सिंग का मैच जब चलता है ना,
تو باکسنگ کے میچ میں ہوتا یہ ہے کہ جو جیت گیا ہوتا ہے نا وہ بھی میچ ختم کرنے کے حق میں نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے ابھی میں کھیلتا رہوں اور راؤنڈ، حالانکہ وہ جیت چکا ہوتا ہے. اور جو ہار گیا ہوتا ہے وہ ہار ماننے کو تیار نہیں ہوتا، اس کی انا، اس کی ایگو بیچ میں آ جاتی ہے. یہاں ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی میں اسٹیبلشمنٹ جیت چکی، اور عمران خان اگرچہ ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ہار ماننے کو تیار. اس موقع پر ریفری رول پلے کرتا ہے اپنا. وہ ریفری جو ہے نا وہ میچ کے خاتمے کا اعلان کرتا ہے تاکہ وہ اس کی ایگو بھی بچ جائے، وہ جو ہارا ہوا ہے. تو سر یہ ریفری کا رول پلے کرنے کو نواز شریف صاحب تیار ہو گئے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کا جس بیان کا آپ حوالہ دے رہے ہیں یا خبر کی بات کر رہے ہیں، اس بارے میں کوئی براہ راست جو ہے وہ کوئی انفارمیشن تو میرے پاس نہیں ہے. رانا صاحب پولیٹیکل ورکر آپ کا اتنا تجربہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سارا سینیریو ہے اس میں آپ کو عمران خان جلد باہر نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ جو تحریک انصاف کی جو فرسٹریشن ہے کہ وہ چاہتے ہیں وہ باہر آئیں. دیکھیں اگر تو آپ اس سٹیٹس کو کی بات کریں جو صورتحال اس وقت ہے، کل کو اگر کوئی یعنی بات ہوتی ہے اور حالات چینج ہوتے ہیں تو اس کے متعلق تو میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا. لیکن اس وقت جو موجودہ حالات ہیں اور ان کے خلاف جو کیسز ہیں، انہیں جو سزا ہوئی ہے، اس کے مطابق تو مجھے پھر وہ اگلے 4-5 سال باہر آتے نہیں لگتے. تو جناب یہ آپ نے سنا، اور پاکستان کے بڑے بڑے جیت صحافی جو تھے وہ اس کو دیکھ نہیں سکے، اور ہم نے اس خبر کو بار بار تردید کی اور اس کی تردید پروگرام میں کی اور دوبارہ بھی کی. ایک دفعہ دوبارہ آپ دیکھ لیں، ایک اور جگہ پہ بھی اس کو میں نے بار بار اسٹیبلش کیا کہ یہ خبر جو ہے اس کی تردید آ گئی ہے ہماری شو میں. رانا صاحب سے دوبارہ بات کی گئی تو انہوں نے کیا کہا؟ رانا صاحب آپ کو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب اس معاملے میں جو خبریں اٹھ رہی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی ایک تحریک انصاف کو ان بورڈ کیا جائے، نفرت کی چھت ختم کی جائے، میں خود بھی اڈیالہ جیل میں جا کے عمران سے ملنے کو یہ منظر ہم کبھی نہیں دیکھ سکیں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ بات میرے سامنے تو نہیں ہوئی، نہ میں اس کا پریوی ہوں. رانا صاحب تھوڑا پلان میں نے سمجھ آ گیا، بہت شکریہ، بڑے شارٹ ٹائم میں آپ نے وقت دیا اور آپ نے کہا کہ تردید کی اس خبر کی جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے میڈیا پہ چل رہی ہے. بار بار بتایا گیا اس پروگرام کے اندر کہ جی رانا ثناءاللہ صاحب نے اس خبر کی تردید کر دی ہے. لیکن اگین بات یہ ہے کہ وہ جو آرمی چیف نے کہا تھا نا کہ وہ آدھی خبر جو ہے اس کو خبر بنا کے یہ تصدیق کیے بغیر ہماری صحافت چل رہی ہے. تو میں اپنے ساتھیوں کو مشورہ دوں گا کہ بھائی جب آپ کوٹ کریں، اب تو میرے پہ بات آ گئی نا تو میں زیادہ سٹریس دے کے بات کروں، حالانکہ یہ ہم پہ بھی لاگو ہوتی ہے یہ بات. پورے کانٹیکسٹ کو دیکھ لیں، پوری بات کو دیکھ لیں. نہ کوئی ایسی بات ہوئی جس میں آپ نے 4 دن ٹاک شوز کیے، نہ کوئی ایسی بات ہوئی جس کے اوپر آپ وزیر دفاع صاحب سے پوچھتے پھرے، اور وزیر دفاع بھی اتنے مس لیڈ ہو گئے کہ انہوں نے کوشچن والے کی بات مان لی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی پہلے میں کامران شاہد کا شو دیکھ لوں پھر کمنٹ کروں گا. ڈار صاحب سے بھی پوچھ لیا آپ نے، بڑے بڑے سینئر لوگوں نے بیٹھ کے کہہ دیا کہ جی کیا ہے. تو یہ بات تھی. حالانکہ میں نے اس کانٹیکس میں اس کو سمجھا، اور اب علیمہ خان وغیرہ جو ہے نا وہ اس کو بڑے نیگیٹو کانٹیکس میں دیکھ رہی ہیں، تحریک انصاف والے نواز شریف صاحب کے جانے کو. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ نواز شریف صاحب کی تو پارٹی میں کوئی بات نہیں سنتا یہ وہ. حالانکہ میں نے اس کو اس کانٹیکس میں نہیں دیکھا. میں نے اس کانٹیکس میں دیکھا کہ نواز شریف صاحب ایک اعلیٰ مروت، اعلیٰ اخلاق کے آدمی ہیں. وہ یہ فیصلہ کبھی بھی کر سکتے ہیں کہ ان کا دشمن جو ہے جس نے ان کو بقول نواز شریف صاحب کی ذاتی اذیت بھی دی، ان کے وائف کے معاملے پہ، ان کی بیٹی کے معاملے پہ، نواز شریف صاحب کبھی بھی جا کے اپنے مخالف سے مل سکتے ہیں اور اس کو پیس بھی آفر کر سکتے ہیں. میرا یہ نقطہ نظر تھا کہ اگر یہ خبر میں 1% بھی صداقت ہوگی وہ تو رانا صاحب نے تردید ہی کر دی. دوسروں نے اس کو دوسرے طریقے سے پینٹ کیا. کوئی کہہ رہا تھا نواز شریف صاحب کی ایگو، میں ہر ایک میں ایگو ہوتی ہے، یہ بات نہیں کہ ایگو نہیں ہوگی میاں صاحب میں، میاں صاحب میں سیلف رسپیکٹ ایگو سب ہے، لیکن ایک اعلیٰ ظرفی بھی اس کے اندر ہے. تو میں نے اس کانٹیکس میں پھر یہ پوچھا، سمجھا کہ شاید پوچھ لیا جائے کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ لڑائی میاں نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کی نہیں ہے. یہ لڑائی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کی ہے، اور اس کے اندر کوئی شخص شاید پارٹی بننا نہ چاہے، چاہتے ہوئے بھی یا نہ چاہتے ہوئے بھی. اب آج جو پورا منظرنامہ پاکستان میں چل رہا ہے اس میں ایک شخص ہے جو پارلیمان کی گریٹنس کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. ایک شخص ہے پاکستان کے اندر جو کہہ رہے ہیں اس پارلیمنٹ کا تقدس جو ہے وہ آپ میری لاش پہ سے گزریں گے.
میں اس تقدس کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ پورا کراؤں گا، اس کا تشخص کو منوا کے رہوں گا. ایک ایسے موقع پہ جب پاکستان میں کئی کرٹکس پاکستان کی پارلیمنٹ کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، ایسے موقع پہ ان شخصیت کی قدر ہمیں ویسے بھی کرنی چاہیے اور ویسے بھی کرنی چاہیے. یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں پنجاب اسمبلی پارلیمان ڈیموکریسی آئین کی بالادستی رولز آف لا کنڈکٹ اسے لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دوں گا. میں اس کی بالادستی کے لیے پی ٹی آئی کے ان 26 ایم پی ایس کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا، ڈی سیٹ کروا کے دم لوں گا. وہ چیف الیکشن کمیشنر سے بھی ملے جس پہ پھر تحریک انصاف اور نکتہ چینی کی، لیکن چیف الیکشن کمیشنر نے فوری حسب معمول ڈیفنس میں آگے سامنے حکومت کی. انہوں نے کہا جناب ہم سے سب لوگ ملتے ہیں، تحریک انصاف والے ملتے ہیں، تو یہ اگر مل گئے ملک صاحب تو کیا ہو گیا. ملک صاحب نے سر پہ کفن باندھا ہوا ہے، اور ملک صاحب نے سر پہ کفن باندھا ہے پارلیمان کی اتھارٹی کا. وہ اتھارٹی جو بہت سے لوگوں کے نزدیک ختم ہو چکی، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کرائیں گے ڈیمانسٹریٹ، اور وہ کرائیں گے کیسے؟ اگین 26 ایم پی ایس کو ڈی سیٹ کر کے تحریک انصاف کی. آج انہوں نے جو پریس ٹاک کی ہے اس میں انہوں نے کیا فرمایا، ذرا وہ بھی سن لیں. حلف اٹھایا ہے آپ نے کہ آپ اسمبلی کی کارروائی کو قواعد کے مطابق چلائیں گے. آصف سعید خان کھوسا پاناما کیس کی ججمنٹ میں یہ لکھتے ہیں کہ کیونکہ اسپیکر کے پاس 22 قومی اسمبلی کے اراکین گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ جو بیان دیا گیا ہے الزام کے طور پر یہ ایک مس اسٹیٹمنٹ ہے اور آپ اس پر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں. اگر الیجڈ مس اسٹیٹمنٹ پر یہ کارروائی کی جا سکتی ہے، ملک کے وزیر اعظم کو نااہل کیا جا سکتا ہے، پاناما جیسی بدنما ججمنٹ دی جا سکتی ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں کہ جب کوئی حلف توڑے گا تو اس کے اوپر اسپیکر صاحب یا خود فیصلہ کریں یا الیکشن کمیشن کو بھجوائیں. یہ کس نے طے کیا کہ 63(2) میں اسپیکر الیکشن کمیشن کے پاس اراکین اسمبلی کی آئی درخواست کو مہینے میں بھیجنے کے پابند ہوں گے؟ یہ ججمنٹس کس نے دی، کنہوں نے حاصل کی، اس کے نتیجے میں کنہوں نے اپنی حکومتیں قائم کی؟ ماشاءاللہ آپ کے جذباتی ہوئے ہوئے ملک صاحب بہت ہے، اور ہمیں بھی جذباتی کر دیا. ہم تو آنکھوں میں آنسو آ گئے ہمارے کہ حلف توڑنے کے لیے پارلیمنٹ کی بات جھوٹ. وہ کہہ رہے جھوٹ جو ہے وہ بولنا جرم ہو گیا اس ملک کے اندر، اور خاص طور پہ پارلیمنٹ کی کانٹیکس کے اندر. پھر انہوں نے اس بدنام زمانہ گیلانی صاحب کی بھی اور آئی تھنک پاناما کی بھی انہوں نے وہ دے دی مثالیں، جو کہ ساری غلط مثالیں ہیں جو انہوں نے دی. گیلانی صاحب پہ کو جو نکالا گیا تھا وہ اس میں نون لیگ پٹیشنر تھی، اور آبویسلی بعد میں ریگریٹ ہی کیا ہوگا کہ یہ کیوں ججوں کے ذریعے جو ہے ایک منتخب پرائم منسٹر کو ہٹایا گیا. پاناما والا جو معاملہ تھا وہ تو ثابت ہی ہو گیا غلط تھا، اس کو مثال بنا کے پیش کرنا ویسے نہیں آپ کر سکتے. اس سارے کانٹیکس کے اندر جو ہے ملک صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں. دوسری طرف تحریک انصاف گیوز اے ڈیم. آج علیمہ خان صاحبہ کو میں سن رہا تھا، وہ تو کہہ رہی ہیں وہ ان کی پارٹی مذاکرات کی بات کر رہی ہے. پارٹی کے اندر بھی اس طرح ڈویژنز ہیں کیونکہ پارٹی ایگزاسٹ ہو چکی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب اپنی خوبصورت زلفوں کے ساتھ جتنے نعرے لگاتے پھریں، ہی از ان نو موڈ اکارڈنگ ٹو می کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کریں، وہ کشٹ کریں اور لے کے آئیں. اور وہ جب لے کے بھی آتے ہیں عوامی تحریک کے نام پر انقلاب، تو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی اسٹال ورڈ، کوئی راجا، کوئی اپوزیشن لیڈر، کوئی گوہر آپ کو نظر ہی نہیں آتا. وہ اکیلے علی امین گنڈا پور حجت تمام کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ بھی تو رہنا بھائی، وزیر اعلیٰ کے پی ہیں، تو وہ ہی از دا لاسٹ مین جنہوں نے عمران کی بات ماننی، باقی کوئی مانے یا نہ مانے. تو وہ بھی اس موڈ پہ نہیں عوامی تحریک چلائیں. مذاکرات، جوائنٹ پریس کانفرنس تھرسڈے کو جو ان کی ہوئی اس پہ بھی مذاکرات. وہ جو 4 ہمارے ہیرے ہیں تحریک انصاف کے موجود ہیں جیلوں کے اندر، شاہ محمود قریشی صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، چودھری اعجاز صاحب، یہ سب جو ہیں میاں محمود رشید صاحب، ان کی بھی بس ہو گئی ہے جیل میں. انہوں نے کہا ڈسکشن میں تو ہمارا نام نہیں آ رہا، عمران عمران ہوتی رہتی ہے، صرف ہماری قربانی تو کوئی سمجھ ہی نہیں رہا. ہم بلاوے جیل میں بیٹھے ہوئے اور عمران صاحب نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ جی نکلنا نہیں ہے میں نے، یا نکلنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ ڈیل نہیں کرنی. انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا مذاکرات. ان مذاکرات سے الگ ہی ایک سٹوری عمران صاحب اور علیمہ خان صاحبہ کی لگے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر جو 2 فیکشن اب بن گئے ہیں نا، وہ ہیں ایک وہ جو ہار مان چکے ہیں اور مذاکرات کرنے کی حق میں ہیں بائی آل مینز، یا عمران کو نکالنے کے لیے یا ویسی ادروائز، اور ایک ہے صرف علیمہ صاحبہ اور عمران خان گروپ. وہ علیمہ صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں، وہ بھی 10 محرم جو گزر گئی اس کے بعد وہ کہہ رہی ہے عمران نے کہا تحریک، حالانکہ ان کو پتہ تحریکوں کا انجام کیا ہے تحریک انصاف کی. وہ کیا فرما رہی ہیں ذرا سن لیں. نواز شریف کے ساتھ کس نے بات کرنی، اس کو تو اپنی فیملی بھی اس کو نہیں پوچھ رہی ہے. پارٹی لیڈرشپ جو ہیں ان کے مین علی امین گنڈا پور سمیت سلمان اکرم راجہ، ان سب سے بات ہوئی ہے. ہماری فیملی نے ان کو جو عمران خان کا پیغام دیا تھا، اور انہوں نے ایک پلان بنا لیا ہے. انہوں نے کہا تحریک سے پہلے جو ان کی موبلائزیشن ہے
انہوں نے اس کا پلان بنا چکے ہیں. تو بھائی یہ جو آپ نے پیغام دیا نا، عمران خان صاحب کا پیغام دیا آپ نے، علیمہ صاحبہ فرما رہی ہیں راجہ صاحب اور گوہر صاحب وغیرہ کو، انہوں نے نہیں ماننا، یا مجھ سے بھی لکھوا لیں. کوئی تحریک پاکستان میں اس وقت چل نہیں سکتی. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت پاپولیرٹی گین کر رہی ہے جنگ کے بعد. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ فتوحات کر رہی ہے ہر فرنٹ کے اوپر. اگر آپ ریئلائز کریں صحیح معنوں میں صحیح دماغ کے ساتھ، تو آپ کو احساس ہو کہ بھائی آپ یہ جنگ ہار چکے ہیں یا ہار رہے ہیں. اس کو پلٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ صلح صفائی کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران صاحب باہر آئے اور کچھ لو کچھ دو کی پالیسی کے بعد آگے چلے. اور کوئی طریقہ نہیں ہے. دس از واٹ پاکستان میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ نظریہ ہے میرا اس طرح کا، لیکن جو سیاست پاکستان میں وہ ایسے ہی ہے. ادروائز ٹھیک ہے، شہباز صاحب اور سسٹم چل رہا ہے. جب تک یہ چل رہا ہے عمران صاحب اندر ہے تو تب تک یہ چل رہا ہے. پھر دیکھیں 2 سال 3 سال 1 سال 5 سال 10 سال چلتا رہے گا. ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پینل ہوگا اور ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ اس شو کے اندر آتے ہیں. بہت وارم ویلکم جی. احمد عبید صاحب، مظہر عباس صاحب اور میاں جاوید لطیف صاحب ایسا موجود ہیں. میں بتا رہا تھا ابھی سب لوگوں کو کہ بیسیکلی جھوٹ، غلط بیانی، ہنگامہ رائی کے اوپر ملک احمد خان صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی نے پارلیمان کی بالادستی کے لیے سر پہ کفن باندھ لی ہے. میاں جاوید لطیف صاحب، میں حیران ہوں کہ جو ویسے آپ نے اگر پی ٹی آئی کے 26 ایم پی اے ڈی سیٹ کرنے ہیں یا اس سے بھی زیادہ کر رہے ہیں، مجھے تو کوئی ہمدردی نہیں ہے کسی پولیٹیکل پارٹی سے، نہ آپ کی نہ تحریک انصاف. مجھے ان پولیٹیشنوں سے ہمدردی ہے ہی نہیں، کیونکہ سب سے زیادہ گند جو ہے نا پولیٹیشنز نے کیا اس ملک کے اندر. تو یہ دینے کے بعد ڈسکلیمر، لیکن ان کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو کہ میں آئین کی بالادستی کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، میں پارلیمان کی بالادستی کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں. غلط بیانی پر اگر نواز شریف صاحب کو، یعنی کہ ایک غلط مثال دے کر جو ان کے لیڈر کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کو مثال دے کر وہ کہہ رہے ہیں غلط بیانی پہ اگر پرائم منسٹر فارغ ہو سکتے ہیں تو ہنگامہ رائی پہ کیوں نہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ آپ پارلیمان کی بالادستی کے لیے کر رہے ہیں، تحریک انصاف سے اپنے بدلے لے رہے ہیں، جو کہ کوئی اچھا انداز نہیں ہے. مطلب کوئی اعلیٰ ظرفی کی نشانی نظر نہیں آ رہی کہ مرے کو اور مارنا. یہ کیا ہے؟ ذرا سمجھائیں ہمیں. پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں آپ، خدا نخواستہ ڈیڈ پارلیمنٹ. کامران شاہد صاحب، آپ کے منہ سے اچھا لگتا ہے یہ کہنا کہ مجھے تو کسی سیاستدان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. مجھے تو وہ میں الفاظ نہیں کہتا جو آپ نے کہے ہیں سیاستدانوں کے حوالے سے، مگر مجھے آپ سے سن کے یہ حیرانگی ضرور ہوتی ہے کہ آپ جیسے دانشور جو ہیں، آپ جیسے دور اندیش لوگوں کو مت دینے والے، وہ اگر کہیں نا کہ قانون کے مطابق کام نہیں ہو رہا تو وہ ذرا تکلیف کی بات ہے. وہ یہ کہ کوئی شک نہیں کہ کسی بھی رکن اسمبلی کو ڈی سیٹ یا کسی بھی رکن اسمبلی کو کسی ٹیکنیکل وجوہ کی بنیاد پہ آپ الگ کر دیں اسمبلی سے، یہ مناسب نہیں ہے. یہ بات یہاں تک درست ہے. مگر کیا یار، اگر کوئی قانون ہے، اگر کوئی دستور ہے، اگر کوئی عدالتی فیصلے ہیں، تو پھر میرے بھائی یا پہلے ان کو درست کر لیں، تبدیل کر لیں، یا پھر ان روایات کو دیکھ لیں. اچھا برا اگر فیصلے آئین قانون سے، عدالتی فیصلوں سے ہنگامہ رائی پہ کون سا عدالتی فیصلہ ہے کہ آپ ایم پی ایم ایل اے کو ڈیسیٹ کر سکتے ہیں سر؟ آ جائیں. اب میں یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ انہوں نے حوالہ دیا، میں نے جو تھوڑا سنا ملک احمد خان کو، اسپیکر پنجاب اسمبلی کو، انہوں نے کوٹ کیا، بہت دور کی بات نہیں، انہوں نے کوٹ کیا پچھلی پنجاب اسمبلی کو کہ کس طرح بندیال صاحب نے کہا یہ ووٹ کاسٹ کر سکیں گے، یہ ووٹ نہیں کاسٹ کر سکیں گے، یہ ڈی سیٹ ہو گئے اور یہ ڈی سیٹ نہیں ہوں گے. یہ عدالتی فیصلے نہیں ہیں. اور کیا پارلیمانی لیڈر اس وقت فیصلے کرتا تھا یا لیڈر؟ سر وہ تو معاملہ ہی ڈیفرنٹ تھا. وہ تو پارلیمانی لیڈر اور پارٹی چیئرمین جو ہے اس کے درمیان انہوں نے طے کیا تھا کہ کون فیصلہ کرے گا. یہ شور و غل کے اوپر، ہنگامہ رائی کے اوپر اگر سی ایم پنجاب بات کر رہے ہوں تو اس کے اوپر ڈی سیٹ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ سمجھائے نا، یہ کون سا عدالتی فیصلہ ہے؟ میرے بھائی یہ صرف شور و غل نہیں ہے، یہ آپ نے مائک کھینچ کے توڑ دیے، آپ نے ہنگامہ رائی نہیں کی، آپ نے جو گالی گلوچ کیا اس کا کوئی آئین، کوئی قانون، کوئی دستور اسمبلی کا ہے؟ اگر نہیں ہے تو میں عرض کرتا ہوں ہے. وہ یہ
کہ آپ کو یہ اجازت نہیں قانون دیتا رکن اسمبلی کو کہ آپ اسمبلی کا تقدس پامال کریں. آپ کو یہ قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ وہاں فرنیچر توڑ دیں. آپ کو یہ قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ وہاں گفتگو جو گالی گلوچ والی کی ہے وہ کریں. اب آ جائیں عدالتی فیصلوں. قانون اجازت نہیں دیتا، لیکن کیا اس پہ ڈی سیٹ ہونا سزا ہے قانون کے تحت؟ سوال یہ ہے. یس، اب اس قانون کے تحت جو قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا وہی قانون آپ کو 20 سیٹ کرنے کی ریکویسٹ الیکشن کمیشن کو دیتا ہے. اور دوسرا، وہی قانون آپ کو الیکشن کمیشن اگر ریفرنس بھیجے گا کورٹ کو تو یقیناً دیکھیں اسپیکر کے پاس تو کوئی اتھارٹی نہیں نا کسی کو ڈی سیٹ کرنے کی. وہ ایک ریفرنس بھیج سکتا ہے جو کہ ریفرنس انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھیجنا ہوتا ہے. آپ نے پچھلی دفعہ یاد ہے وہ الیکشن کمیشن پہ کون ٹرسٹ کرتا ہے یار سوائے آپ کی گورنمنٹ کے؟ اچھا، الیکشن کمیشن پہ کون ٹرسٹ کرتا ہے سوائے آپ کی گورنمنٹ کے؟ اچھا پھر میرے بھائی آپ کہا کرتے تھے، آپ جیسے، آپ سے مراد آپ جیسے مفکر دانشور یہ کہا کرتے تھے، اور یہ بھی پی ٹی آئی کے لوگ کہا کرتے تھے کہ بھائی میرا جیسا تو جی میری حد سن لیں، کہا کرتے تھے کہ بھائی آپ کو عدالتوں نے سزا دی ہے، عمران خان نے نہیں دی. یاد ہے نا جب نواز شریف کو نااہل کیا گیا تھا تو وہ کہتے تھے جی یاد ہے، رجسٹرڈ ڈاکو ہیں. وہ غلط میڈیا ٹرائل ہوا ہے نواز شریف صاحب کا، تو آپ ایک غلطی کو دوسری غلطی کے ساتھ وہ جسٹیفائی تو نہیں کر سکتے میاں صاحب. ہم تو کہہ رہے ہیں پاناما میں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیونکہ زیادتی ہوئی وہ غلط ہوا، اب ہم بھی تحریک انصاف کے ساتھ اسی غلطی اسی زیادتی کی بنیاد کے اوپر ان کے ساتھ دوبارہ زیادتی کریں گے. نہیں، یعنی کہ آپ نواز شریف صاحب کو دوبارہ سزا دے رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو جو سسٹم نے یا عدالت نے غلط فیصلے سے سزا دی، آپ کہہ رہے ہیں ہم دوبارہ سزا دیں گے، اس کو ریپیٹ کریں گے اس بات کو. نہیں میرے بھائی، ماشاءاللہ اس طرح نہیں. گزارش اتنی ہے کہ آپ یا وہ میرے بھائی ججمنٹ جو ہیں اس ججمنٹ کو آپ کہیں کہ وہ غلط تھی، عدالت کہے. یہ میں کہہ سکتا ہوں نہ آپ کہہ سکتے ہیں. وہ ججمنٹ جو ہے سر عدالت نے کہہ دیا غلط تھی، پاناما غلط تھی. اب آپ کا پوائنٹ آگے میں آگے بڑھاتا ہوں بات کو. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ کے لیے میاں صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، میرے ساتھ ہی رہیے گا. آپ کا پوائنٹ آ گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس ایک سیکنڈ میں کہتا ہوں کہ جی کوئکلی اسی پارلیمان کا بھی قانون بدل دیں. وہاں کہیں کہ کوئی اپنے مائک اکھاڑ دے، فرنیچر توڑ دے، اسمبلی کا تقدس پامال کر دے، اس کو کوئی سزا نہیں ہو سکتی. تو پھر بھائی بالکل جو انہوں نے کیا ٹھیک کیا ہے. اور اگر وہ قانون ہے تو امپلیمنٹ اس پہ کیوں نہ ہو یا چینج کریں. پوائنٹ آ گیا سر. اسمبلی کا تقدس جو ہے وہ تو بہت سی جگہوں پہ پامال ہوتا ہے جب آپ کا ممبر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی جھوٹ بولتا ہے، لیکن قانون کے تحت اس کو پروٹیکشن ملی ہوئی ہے. اسمبلی میں وہ جو چاہے بولے، وہ کوئی حلف توڑے، وہ کوئی جھوٹ بولے، اس کو اتنی پروٹیکشن ہے. لیکن جب اپوزیشن پہ بات آ گئی تو پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑی بڑی ہلڑ بازیاں ہوئی ہیں. لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مرے کو اور مارنا ہے. مجھے آپ کا یہ سٹائل سیاست کا پسند نہیں آیا. سیاست ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے برابر کے لیول پہ. میاں صاحب آپ نے ایک بندے کو اڑا دیا، گرا دیا، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں اس کو ہم اس کی لاش کو بھی جو رگے دیں گے. مطلب کس طرح کا بیلٹ آف مائنڈ ہے یار نون لیگ کا، مجھے سمجھ نہیں آئی. اور میاں صاحب تو خیر میں نے بھی پالیٹیشنز کی بات کی تھی، سارے پالیٹیشن نے گند نہیں کیا، بڑے بڑے اچھے پالیٹیشین بھی اس ملک میں آئے، میں یہ نہیں کہہ رہا. اب میں جاتا ہوں ذرا اویس صاحب کے پاس. اویس صاحب پارلیمان کی بالادستی عزت اس وقت سٹیک پہ ہے. جو نون لیگ اس کو لے کے نکلی ہے، اسپیکر قومی پنجاب اسمبلی اسے کرنے لگے ہیں. میاں صاحب ذرا اویس صاحب سوال ہے، تو یہ ہلڑ بازی ہے. 1.5 سال آپ نہ وزیر اعلیٰ کو بولنے دیتے ہیں، نہ آپ اسپیکر کی رولنگ سنتے. مطلب بدماشی بھی تو الاؤ نہیں ہوگی نا سر. بدماشی کی بنیاد پر سزا ملے گی 26 MPs کو آپ کے، تو آئندہ سے کوئی لوگ تمیز سے بات کریں گے. اویس صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جہاں تک تو یہ ہلڑ بازی اور بدماشی کی بات کرتے ہیں، تھوڑی سی میں میاں صاحب کو وہ تاریخ پہ بتا دوں. ابھی ریسنٹ پاسٹ کا واقعہ جب میاں اپنے چودھری پرویز الہی صاحب چیف منسٹر پنجاب ہوئے تھے اور بہت زیادہ زور تھا کہ وہ حمزہ جو ہیں وہ چیف منسٹر بنے، اور انہوں نے
پارلیمنٹ کے اس کے اندر پنجاب اسمبلی کے اندر اتنی ہلٹ بازی کی، اور اس کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر وہ ابھی کیونکہ اس وقت چیف منسٹر جو تھے یہ فیصلہ ہو چکا ہوا تھا، اور چیف منسٹر ابھی شہباز شریف یہ حمزہ تھے، اور انہوں نے آئی جی پولیس سمیت جو ہے سینئر آفیسرز پولیس کو اسمبلی کے اندر بلایا، اور اس قدر مار کٹائی ہوئی کہ پرویز الہی صاحب کو ہاسپٹلائز کیا گیا، کرنا پڑا، وہاں لے کے گئے اٹھا کر، اور آکسیجن ٹینٹ میں رہے وہ فار سم ٹائم۔ سر یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا اویس صاحب، آپ ایک اچھی مثال نہیں نہیں ہے، نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی بات پابندی لگ جانی چاہیے نا، ڈی سیٹ ہونا چاہیے ممبر کو اگر بدماشی کرے تو۔ اچھا وہ نہیں، یہ نہیں ہے، نہیں یہ ڈی سیٹ۔ دیکھو سوال یہ ہے کہ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ ان کو یاد دلا رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی سب کچھ ہو رہا ہے، ہم بد سے بدتر کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ جب پیپل پارٹی کی حکومت تھی 2008 سے لے کے 2013 تک، تو اس وقت دیکھا تھا آپ نے کیا وہاں پہ ہوا تھا اسمبلی کے اندر، جو ہنگامہ ہوا تھا اس قدر، جب پریزیڈنٹ کی سپیچ کے اوپر، زرداری صاحب کی سپیچ کے اوپر وہ ہنگامہ رائی ہوئی تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ اور وہ چیزیں پھاڑی گئی تھیں اس وقت۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہلڑ بازی، پوائنٹ کیا آپ کا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہلڑ بازی جو اسمبلی کے اندر جو ہیں یہ روایات کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، لیکن اس کو ڈی سیٹ کے لیے یہ لکھ کے بھیج دینا اور یہ کہنا کہ وہ کانسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن کر رہے ہیں، تو کانسٹیٹیوشن کو تباہ کرنے والے تو خود آئیں گے۔ کانسٹیٹیوشن کا یہ حال اگر نہ ہوا ہوتا، اگر ہم تو پہلے دن سے شور مچا رہے ہیں کہ رول آف لا کو اگر آپ نے رول آف اتھارٹی سے نہ بدلا ہوتا، اگر یہاں پہ ڈسپوٹزم نہ ہوتا تو یہ باتیں نہیں ہونی تھی۔ یہ اس حد تک پہنچ گئی ہیں، بری ہوتی گئی ہیں، لیکن یہ اس نہج تک آ جانا جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان سے رول آف لا کا تصور ختم ہو چکا ہے، آئین پریکٹیکلی جو ہے ان ایپلیکیبل ہو چکا ہے۔ تو یہ خطرناک ترین صورتحال ہے جس سے ہم دوچار ہیں، اور اس کے آئندہ نتائج جو ہیں وہ اس سے بھی بھیانک ہوں گے اگر اس کے اوپر کہیں بند نہ باندھا گیا اور ان کے اوپر کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئی، اور وہ بھی قانون کی بالادستی کی بنیاد پہ رکاوٹ نہ ہو۔ اگر صرف طاقت کی بالادستی کی بنیاد کے اوپر اگر آپ کسی کو روکنا چاہیں گے اور کہیں گے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ پھر اور بڑھتی جائے گی بات۔ اور یہی پرابلم آج ہمارے ساتھ ہے جس سے ہم دوچار ہیں ایز اے نیشن۔ میں کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا کسی کے ایکٹ کو، لیکن میں جو بڑھتی ہوئی صورتحال جو سامنے آ رہی ہے میں اس کو بتا رہا ہوں۔ اس کا حل یہ ہے کہ رول آف لا کی پابندی از دی اونلی آنسر، دیر از نتھنگ ایلس۔ اور وہ کانسٹیٹیوشن اگر ہے تو ہوگی، اور اگر کانسٹیٹیوشن کو آپ نے بالائے طاق ڈال دیا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی ہو۔ یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے انگوٹھے کے نیچے ہے یہ حکومت، اور حکومت کے انگوٹھے کے نیچے ہے جوڈیشری۔ کس سے کوئی پوچھے گا اور کس سے کوئی بات کرے؟ خطرناک صورتحال ہے جس سے ہم دوچار ہیں۔ سر یہ آپ سپریم کورٹ پر بڑا رقیق حملہ کر رہے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں ہماری سپریم کورٹ آزاد ہے اور آزاد فیصلے آ رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ بڑی زیادتی کی ہے۔ ویسا میں اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرا رہا ہوں اس وقت، آپ سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت کے انگوٹھے کے نیچے، میں تو حیران ہوں یار، یہ 26 MPS کو بچانے کے لیے آپ سپریم، جی ماشاء اللہ ابھی تو یہ محتاط ہے۔ میں نے جو فیکچوئل اگر غیر محتاط ہوتے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ کے بجائے پاؤں کے انگوٹھے کے نیچے ہیں۔ توبہ یار، استغفر اللہ میرے کان، میں تو یار کان اللہ معاف کرے، گاندھی جی نے کہا تھا نا برا سنو نہ برا دیکھو، یہ تو میں نے سنا ہی نہیں۔ ویسا میں نے نہیں برا سنا جو آپ نے کہا سپریم کورٹ کے بارے میں۔ ہاں میں نے اللہ معاف کرے، ابھی تو آپ نے وہ میں نے بھی نہیں سنا سوفسٹیکیٹڈ کرٹیسزم کی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا باہر آ کے کرتے تو آپ پتہ نہیں کیا کرتے۔ آپ نے بھی نہیں سنا؟ اچھا میں نے اللہ کا فضل ایسا کچھ کہا ہی نہیں، میں نے گراؤنڈ ریئلٹی توہین عدالت لگتی ہو یا توہین کچھ اور لگتی ہو، گراؤنڈ ریئلٹی جی جی میں نے تو گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کی دیکھیں ہے۔ سر، وہ اگر تلخ ہے تو کیا کریں؟ میں اس سے پہلے مدر صاحب کے پاس جاؤں، اویس بھائی میری ایک بات سنیں، اویس بھائی میری ایک بات سنیں۔ میں اس سے پہلے مدر صاحب کے پاس جاؤں، میرے والد صاحب میرے متعلق یہ کہتے ہیں، میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ میں کبھی، وہ کہتے ہیں یہ خواب میں بھی ریڈ لائن کراس نہیں کرتا۔ ایسی ٹریننگ ہوئی ہے بچپن سے الحمدللہ کہ ہمیں پتہ ہے ریڈ لائن کون سی کراس نہیں کرنی۔ تو یہ مسئلہ ہے میرا، تو یہ معاملہ ہے۔ میں آگے جاؤں گا جی اب اس بات کو لے کر۔ مدر صاحب، احمد اویس صاحب نے ملک احمد صاحب نے سر پہ کفن باندھ لیا ہے۔ جی 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 میں ملک صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ مدر صاحب ملک صاحب نے جو ہے، مدر صاحب سر پہ کفن باندھ لیا ہے،
پارلیمان دستور کی بالادستی کے لیے یہ 26 ایم پی اور تحریک انصاف کو مزہ چکھانا ہے، ڈسپلنڈ کرنا ہے، ڈی سیٹ کرنا ہے. آپ پارلیمان کے حق میں اتنی باتیں کرتے ہیں دستور کے حق میں، آپ ملک احمد خان اور الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہوں گے جب یہ 26 ایم پی ڈی سیٹ ہوں گے تحریک انصاف کے؟ اچھا، شکریہ کامران. آپ کو سیاستدانوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے اور مجھے انتہائی ہمدردی ہے، اور اس ہمدردی کی وجہ یہ ہے کہ یہ پولیٹکس نہیں کر رہے. کس کے کہنے پہ کیا کر رہے ہیں اس کو چھوڑیں. پنجاب اسمبلی کی بڑی دلچسپ روایات رہی ہیں. یعنی اس وقت یہ ہے کہ 26 ایم پی ایز نے بدتمیزی کی، بیہودگی کی، مبینہ طور پہ ایسی زبان استعمال کی، اس لیے انہیں ڈی سیٹ کر دیا. ایک ایسی اسمبلی بھی رہی ہے، اور جاوید لطیف صاحب کو یقیناً پتہ ہوگا اس چیز کا، کہ جہاں کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی تھی، جہاں کوئی بھی ہاتھا پائی نہیں ہوئی تھی، اور راتوں رات پوری اسمبلی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ چلی گئی تھی. اس کو کیا کہوں گا میں؟ وہاں تو کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی تھی، کوئی بیہودگی نہیں ہوئی تھی، لیکن راتوں رات اسمبلی کے ممبران نے اپنی وفاداریاں تبدیل کر دیں. اعلیٰ پارلیمانی اقدار. اس کیس میں جو مجھے سب سے زیادہ حیرانگی ہے، پنجاب اسمبلی ہو اور اسمبلیاں ہوں، وہاں بہت چیزیں ہوتی ہیں، بہت خراب زبان بھی استعمال ہوتی ہے، بعض اوقات ہاتھا پائی بھی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں رہی ہیں، ہماری بدقسمت روایات رہی ہیں. لیکن اگر آپ دنیا میں اسمبلیوں میں دیکھیں تو اس سے زیادہ خوفناک واقعات ہوئے ہیں. باقاعدہ جاپان میں تو خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ایم پی ایز وغیرہ کو، ایم این ایز وغیرہ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں بھی رہی. جو مجھے اس میں سب سے حیران کن پہلو لگا، آپ کو لگتا ہے مدر صاحب کہ ملک احمد خان صاحب یا نون لیگ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے تقدس کے لیے سارا کچھ کر رہی ہے؟ یہ سوال ہے سر اہم. 26 اراکین کو ڈی سیٹ اگر کرتے ہیں اس میں سے، نہیں، اس کے لیے تو پھر ہمیں 8 فروری پہ جانا پڑے گا. جب پارلیمنٹ کے تقدس کی بات آئے گی، آئین کی بالادستی کی بات آئے گی، تو 8 فروری پہ بھی جانا پڑے گا، 2018 پہ بھی جانا پڑے گا، ان ساری چیزوں پہ جانا پڑے گا. یہاں مجھے ملک احمد خان صاحب اسپیکر ہیں، ان کے بعض رائٹس ہیں، بالکل ہیں رائٹس، لیکن جس انداز میں انہوں نے پہلی پریس کانفرنس کی، مجھے تو اس سے تکلیف ہوئی. مطلب آپ نے کسی ایم پی ایز وغیرہ کے خلاف ایکشن لینا ہے، بالکل آپ کا لیگل رائٹ ہے. آپ نے ریفرنس بھیج دیں. آپ کو ذاتی طور پہ چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ آپ ریفرنس بھجوا دیتے، اس پہ الیکشن کمیشن کا جو بھی رسپانس آتا، اگر وہ ان پرسن آپ کو بلاتے تو آپ چلے جاتے. اس میں لگ یہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کو انوالو کر لیا. انہوں نے ایز اے اسپیکر ایکٹ نہیں نظر آ رہا مجھے، ایز ملک احمد خان نظر آ رہے ہیں مجھے. تو یہاں یہ جو صورتحال ہے، اس میں آپ 1 مہینے کے لیے سسپینڈ کر دیتے ان کو، دیکھتے ان کا کنڈکٹ کیا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک چانس دیتے ہیں، دوسرا چانس دیتے ہیں، تھرڈ چانس میں پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں. مریم نواز صاحبہ نہ ہوتی یا ان کی اسپیچ پہ مداخلت نہ ہوتی تو اتنا سیویئر ریئیکشن نہ آتا حکومت کا یا اسپیکر کا. دیکھیں مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اس تقریر کے دوران جو کچھ ہو رہا تھا تو مریم نواز صاحبہ کا یہ جملہ تو مجھے سنا تھا کہ آپ ان کی طرف نہ دیکھیں، آپ میری طرف دیکھیں. اس میں اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد یقینی طور پہ ہو سکتا ہے، بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ملک احمد خان انڈر پریشر ہیں. ملک احمد خان پر دباؤ تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کی. اب کارروائی کس حد تک ہونی چاہیے تھی؟ میرا خیال ہے میکسیمم اگر ہوتا آپ سسپینڈ کر دیتے، دیکھتے. آپ ان کے لیڈر آف دی اپوزیشن جو تھے ان کو بلاتے، اپنے چیمبر میں بلاتے، ان سے ایک ہوتا ہے. اور عام طور پہ اسمبلیوں میں ہوتا ہے کہ سیشن سے پہلے بھی ایک اجلاس ہوتا ہے، جاوید لطیف صاحب کو پتہ ہوگا، جس میں نمبر آف گیمز جو ہے وہ طے کیا جاتا ہے کہ اس طریقے سے ہوگا، اس طریقے سے چانس ملے گا. بعض اوقات وائلیٹ ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا. لیکن یہاں مجھے ملک احمد خان کا پرسنل جو انہوں نے کیا، ایک کے بعد دوسری 2-3 پریس کانفرنس کی تھی، وہ انکالڈ فار تھی، ان کی ضرورت نہیں تھی اور بہت ایکسٹریم پر چلے گئے. وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی سر پوائنٹ؟ وہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی. بالکل صحیح، آپ کا سر پوائنٹ آ گیا. میاں جاوید لطیف صاحب، یہ تاریخ ریکارڈ ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، مجھے تو سمجھ آ رہا ہے. مظہر صاحب آپ کثرت نفسی سے کام لے رہے ہیں، آپ کو شاید سمجھ آ رہا ہو لیکن آپ بتانا نہیں چاہ رہے، یا آپ کہہ رہے ہیں آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہ رہے ہیں فار انالیسس بیکاز یو آر اے ویری سینئر جرنلسٹ.
تو ٹھیک ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے میاں صاحب، یہ تاریخ ریکارڈ ہو رہی ہے جس طرح عمران خان صاحب کے کیے گئے تمام انتقامی ایکشنز نون لیگ کے خلاف، میاں صاحب کے خلاف، مریم صاحبہ کے خلاف، ایون آپ کے خلاف، ایون رانا صاحب کے خلاف، وہ سب تاریخ ہانٹ کرتی ہے آج بھی تحریک انصاف کو. اسی طرح ہی آپ جو آج ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا میاں جاوید لطیف صاحب، کل آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوگا کہ میاں جاوید لطیف ڈی سیٹ کر دیے گئے نیکسٹ اب تو اس پارلیمنٹ میں تو آپ نہیں ہیں، نیکسٹ پارلیمنٹ میں بھی تو آپ الیکٹ ہو کے آ ہی سکتے ہیں نا، ہماری تو دعائیں آپ کے ساتھ. تو میاں جاوید لطیف ڈی سیٹ کر دیے گئے، تحریک انصاف کے اسپیکر رہے اور پیپلز پارٹی کے اسپیکر ان کو ڈی سیٹ کر دیا کیونکہ وہ تلخ کلامی کر رہے تھے دوسری پارٹی کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر. اور پھر آپ کا یہ جو آج کا بیان ہے نا، میں چلاؤں گا انشاءاللہ اگر میں رہ گیا تو، نہیں تو یوٹیوب سے لوگ چلا دیں گے چلا کے، کہ آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ صرف ہلڑ بازی کے اوپر بھی ایک الیکٹڈ بندے کو نکالا جا سکتا ہے. میں ایک گزارش کرتا ہوں کامران صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میری ذاتی کوئی رائے لے تو میں اس حق میں نہیں ہوں. اگر پارلیمانی روایات، پارلیمان کا قانون، پارلیمان کا تقدس، عدلیہ کے ججمنٹس اگر ان کو دیکھیں تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہوگا یا ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی یہ کہا گیا آپ کی طرف سے یا مظہر عباس صاحب کی طرف سے کہ الیکشن کمیشن کے پاس جانے کی پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کو ضرورت کیا تھی. ہاں بات ٹھیک ہے، مگر اس سے پہلے تو الیکشن کمیشن کو بلایا جاتا تھا اپنے پاس اور بلا کے ڈکٹیٹ کیا جاتا تھا. اور اسی الیکشن کمیشن نے جب ڈکٹیشن، یعنی میں حیران ہوں میاں صاحب، آپ کے پاس ساری غلط ایگزامپلز موجود ہیں اپنا ایکشن جسٹیفائی کرنے کے لیے. یعنی فلاں بندے نے ڈکیتی ماری تو ہم چوری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فلاں بندے نے قتل کیا ہم بھی ریپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. سر یہ کیا جسٹیفیکیشن ہے میاں صاحب؟ کامران پلیز آپ اگر اس طرح بات کریں گے تو وہ اچھا نہیں لگے گا. گزارش اتنی ہے، میں غلط روایات یا غلط فیصلوں کو کوٹ کر کے کوئی جسٹیفیکیشن پیدا نہیں کرنا چاہتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی میری ذاتی رائے یہ ہے، مگر اس کے باوجود یا تو آئین بدلیں یا قانون بدلیں یا پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، اگر پارلیمانی ممبر کو تحفظ حاصل ہے تو پارلیمانی ممبر کے خلاف ایکشن بھی وہی قانون دیتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کیا پارلیمانی روایات یا پارلیمانی لیڈر کو آپ کہتے ہیں کہ بلا کے اس کو پوچھا جائے یا اس سے کہا جائے تو بھائی آپ کے پارلیمانی لیڈر جو پی ٹی آئی کے ہیں پنجاب اسمبلی میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات وہ سنتے نہیں ہیں، اسپیکر کو وہ یہ کہہ رہے ہیں. پھر مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ جس حوالے کو کوٹ کر رہے ہیں یا سر کہا جا رہا ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، ایک سیکنڈ، کوٹ کیا جا رہا ہے تو بھائی عدالتوں کو بھی آپ تو کہتے ہیں نا، یا احمد عبید صاحب کہتے ہیں کہ انگوٹھے کے نیچے عدلیہ، تو بھائی آپ کے پنجوں کے نیچے اس وقت عدلیہ نہیں تھی بلکہ پنجے ہلتے تھے تو عدلیہ پہنچ جاتی تھی آپ کے پاس، اور پھر آپ بولتے نہیں تھے تو فیصلے آ جاتے تھے. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جو نہیں مانتا تھا وہ جسٹس شوکت عزیز بن جاتا تھا، جو نہیں مانتا تھا اس کو آپ قاضی فائز عیسیٰ بنا دیتے تھے. یہ ساری چیزیں ہوتی نہیں رہی، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے میں جو کوٹ کر رہا ہوں. مگر اس کے باوجود بھی اگر آپ مجھے یہ تانا دیں گے کہ آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر میں ضرور یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ بھائی صاحب آپ کی ججمنٹ موجود ہے، آپ کے فیصلے موجود ہیں، آپ کا قانون موجود ہے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہمارے نبی علیہ وسلم نے 14 سال پہلے بتایا کہ جو مکہ کے اندر غلط روایات چل رہی تھی ان کو توڑ کے ایک اچھا سٹیٹ اور ایک اچھا ضابطہ حیات دیا. نعوذ باللہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ کام غلط ہو رہا ہے تو اگر اسلام میں تھوڑا بہت غلطی ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے. یہ لاجک نہیں ہے. لاجک ہمیشہ اچھائی، بہتری، پروگرس کی ہوتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس لاجک ہے برائی، بدی. نہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھے، نہ ریاست مدینہ سے سیکھے، نہ خلافت راشدہ سے سیکھے، نہ اصحاب کرام رضی اللہ عنہ سے سیکھے، کسی سے کچھ نہیں سیکھے. لیکن کیا عمران خان سیکھے؟ اب جو تحریکوں پہ تحریکوں کی کال کر دے رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا مجھے یہاں سے بیٹھ کے، اور جس طرح پارٹیوں کی ڈیوائڈ ہے، اس پہ بھی ہمارے پہ تینوں پینل سے بات کرنے کی کوشش کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ ایک مختصر وقفے کے بعد. محسن نقوی صاحب کا بیان میرے سامنے ہے. وہ کہہ رہے ہیں جناب حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اکٹھی ہیں تو بہت سے لوگ جو ہے نا ان کو تکلیف بھی ہو رہی ہے اور جیلس فیل کر رہے ہیں. ویسا صاحب وہ میرا خیال سے محسن نقوی صاحب آپ کی طرف اشارہ کر رہے تھے، لیکن یہ جو آپ دوبارہ تحریکوں کی طرف جا رہے ہیں، کوئی عمران کو سمجھانے کو تیار نہیں ہے کہ اب تو ان کی آدھی سے زیادہ بلکہ ساری پارٹی کہہ رہی ہے
کہ میاں جاوید لطیف صاحب اور ان کی گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں. شاہ محمود بھی کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں, عمران صاحب کہہ رہے ہیں 10 محرم کے بعد. واٹس یور ٹیک؟ اگر آپ کو موقع ملے عمران صاحب کو سمجھانے کا, آپ کیا سمجھائیں گے؟ ضرور ہے. آپ وقت تو دینا, پھر میں بتاتا ہوں آپ کو ہم کیا سمجھائیں گے اور کیا بات ہو رہی ہے. اور موقع کون نہیں دے رہا؟ یہ تو خود بات کرنا نہیں چاہ رہے ہیں. مسئلہ تو یہ ہے. اچھا, خیال ہے بات تو آپ اس ایگری کر رہے ہیں شاہ محمود صاحب سے کہ سیاستدانوں کے ساتھ یا اس حکومت کے ساتھ بات ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں, آج تیار, وہ خود بھی تیار ہیں. دیکھیں جی, ہم نے تو, میں نے آپ کو آگے بھی ڈیٹیل بتائی تھی. بدر صاحب, 2 جنوری کو جو مذاکرات کا دوسرا دور تھا, اس کے بعد کیا ہوا؟ بھائی شہباز شریف تو 3 دفعہ چلا گیا اس کو چھوڑ کے. 3 دفعہ کہہ چکے ہیں آپ کو. وہ جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک ٹھیک منافقانہ ہاتھ ملا لیتے ہیں جا کے. بدر صاحب, آپ کے خیال میں کر لیتے ہیں اس اچھا, ہاں جی 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 جی, اس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے بدر صاحب, اگر یہ کہہ رہے ہیں منافقانہ ہاتھ ملاتے ہیں شہباز صاحب, اگر وہ صحیح والا ہاتھ بھی ملا لیں ان سے, تو کیا کوئی ایسی مذاکرات ہو سکتے ہیں حکومت اور عمران کے درمیان؟ بالکل ہو سکتے ہیں, تیار ہیں آن کمپلیٹ بورڈ. ہم تیار ہیں. دیکھیں ہو بھی سکتے ہیں ایسے بات کرنے چاہیں جس میں صرف گورنمنٹ کر لے جا کے. جی جی جی, پاسبل نہیں ہے. کامران کیوں نہیں ہو سکتے؟ دیکھیے, اس کا ایک ماحول بنایا جاتا ہے نا. جو پہلے مذاکرات ہوئے تھے غالباً اس کے 2 راؤنڈ ہوئے تھے یا 3 راؤنڈ ہوئے تھے, لیکن اس دوران کیا ہو رہا تھا؟ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ مذاکرات میں سنجیدہ ہوتے ہیں, اور یہ میں دونوں طرف کی بات کہہ رہا ہوں, جب آپ مذاکرات میں سنجیدہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ماحول بنایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کو فوری طور پہ روکا جائے. یہاں ہو یہ رہا تھا کہ جو مذاکراتی ٹیم کے اراکین ہیں وہ صبح مذاکرات کرتے تھے, شام کو ٹاک شوز میں بیٹھے ہوتے تھے. اس کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ جیسے اب یہ شاہ محمود قریشی, ڈاکٹر یاسمین راشد یا عمران خان, ان کو آپ ایک کسی گیسٹ ہاؤس میں شفٹ کر دیں یا آپس میں نیگوشیٹ کریں, اپنا ایک ایجنڈا بنائیں, گورنمنٹ اپنی ایک ٹیم بنائے, ان کے ساتھ پھر مذاکرات ہوں, اور جب تک مذاکرات چل رہے ہیں اس وقت تک انہیں گیسٹ ہاؤس میں رکھا جائے. آپ دیکھ لیں 77 میں جب مذاکرات ہوئے تھے تو یہی ہوا تھا نا, کہ لوگوں کو گیسٹ ہاؤس میں شفٹ کیا گیا تھا. ایون بعد کی صورتحال بھی ہم اگر دیکھتے ہیں, عمران خان کو گیسٹ ہاؤس رکھا ماحول جائے. مجھے مذاکرات کا لگتا ہے. اچھا, گیسٹ ہاؤس میں رکھیں, گیسٹ ہاؤس میں رکھیں, یہی ہوتا ہے نا. آپ ظاہر ہے آپ بجائے اس کے کہ بار بار آپ سے اجازت لیں پھر آپ جا کے ان کو مذاکرات کی. شاہ محمود قریشی, عمران خان, جو بھی ان کے مذاکراتی ٹیم کے لوگ ہیں, جیل میں ان کے لیڈرز ہیں, ان کو آپ ایک جگہ رکھ لیں, آپ مذاکراتی اپنی حکومت مذاکراتی ٹیم بنائے, دونوں ایک ایجنڈا کوئکلی آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا اس پہ میاں صاحب کا کمنٹ لے لوں. میاں صاحب کیسا آئیڈیا دیا مدر صاحب نے؟ ماحول بناؤ میاں صاحب, تے عمران خان نو تو شاہ صاحب نو گیسٹ ہاؤس لے جاؤ. کیا خیال ہے میاں صاحب؟ میری عرض سنیں, میں 100% اتفاق اس بات پہ کرتا ہوں ماحول بنایا جائے, مگر مجھے یہ بتائے کوئی کہ جو تحریک چلانے والے ہیں وہ کس کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں, کس کو گالیاں دے رہے ہیں, کس کے خلاف تشدد کی آوازیں اٹھا رہے ہیں. وہ نہیں چلا رہے تحریک, اویس صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو, وہ کہہ رہے ہیں تسی ماحول بناؤ تے گیسٹ ہاؤس کھولو. نہیں میری کامران ایک سیکنڈ, پھر انہی سے مذاکرت کرنا چاہتے ہیں جن کے خلاف تحریک چلانا چاہتے ہیں. پہلے تو یہ بات کریں کہ ہم ان کے خلاف مذاکرات ہوں گے تو تحریک بند ہو جائے گی نا. کرتے ہیں وہ غلط کی ہے. ہم مذاکرات کے ذریعے پوائنٹ آ گیا آپ کا جی, پوائنٹ آ گیا. میرا یہ خیال ہے, ناچیز میری رائے ہے کہ ماحول پالیٹیشنز بنائیں یا نہ بنائیں یہ گورنمنٹ, جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ کے دل میں یہ نہیں آئے گا کہ اب مذاکرات ہونے چاہیے, یہ حکومت کیا 2/3 کیا 3/4 کی حکومت بھی آ جائے, مذاکرات نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے طے کرنے کا نہیں ہے. مجھے دیجیے کل تک اجازت.